औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज्जत में, माल में, घर में, औलाद में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब, मैं गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, रोज़ की तरह बहुत अच्छी वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि एक आमिल ने कुरान मजीद का अमल किया और सोने के ढेर लगा दिए। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इतनी ताकत रखी है, बस ईमान और यकीन की ज़रूरत है। जो ईमान और यकीन करेगा तो उसके बेड़े पार हो जाएंगे, वरना ईमान यकीन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो किसी मस्जिद में मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि बिस्मिल्लाह पढ़ के बंदा दरिया पार कर जाता है। तो जनाब, एक बकरियों वाला सुन रहा था, तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और बकरियों को भी दरिया के पार ले गया, उनका चारा मारा, उनको खिला के फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर दरिया के पार आ जाता था। कुछ दिन बकरियों वाला नज़र नहीं आया मौलाना साहब को। तो मौलाना साहब को एक दिन मिला, तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई तुम किधर होते हो, आजकल तुम नज़र नहीं आते, तुम्हारी बकरियां नज़र नहीं आती, तुम कहाँ होते हो। तो जनाब, बकरियों वाले ने कहा कि मौलाना साहब, आप एक दिन मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि बिस्मिल्लाह पढ़ के इंसान दरिया पार भी कर जाता है। तो बस मैं दरिया पार करता हूँ, बस बकरियों को भी साथ ले जाता हूँ और वहाँ पर इनको चारा खिला के फिर वापस इनको लेके भी आता हूँ। तो जनाब, बिस्मिल्लाह में बहुत बड़ी ताकत है। मैं एक वीडियो में पहले भी बयान किया कि एक बंदा अल्लाह का इंसान जो कुरान हाफिज था, वो उस दौर में भीख मांग रहा था। बहुत पुराने दौर की बात है। तो उस दौर का जो बादशाह था वो बहुत ईमानदार था। तो उसने कहा कि ये कौन है जो रड़ियाँ मार रहा है और आवाज़ें दे रहा है और भीख मांग रहा है। तो फौजियों ने उसको कहा कि जनाब, ये कुरान हाफिज है और ये भीख मांग रहा है। तो बादशाह ने कहा कि जाओ, इसको घसीट के पकड़ के मेरे पास लाओ। तो फौजियों ने गए, उस कुरान हाफिज को किसी ने टांगों से पकड़ा, किसी ने बाजू से पकड़ा, घसीट के बादशाह के आगे पेश कर दिया। तो बादशाह सलामत ने कहा, तू कौन है। तो उसने कहा, मैं कुरान हाफिज हूँ। तो उसने कहा, तू भीख क्यों मांग रहा है। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, मैं जनाब इसके लिए भीख मांग रहा हूँ। तो बादशाह सलामत ने फौजी को हुक्म दिया, जाओ एक बड़ा पत्थर लेके आओ और इसको जेल कोठी में बंद कर दो और पत्थर इसके साथ रख दो। अगर ये सुबह तक पत्थर को सोना ना बनाए तो मेरे पूछे बगैर इसका सर कलम कर देना और मेरी इजाजत के बगैर इसका सर उड़ा देना। तो जनाब, फौजियों ने हुक्म की अदूली किया, सीधा उस बंदे को कुरान हाफिज को लेके जाके कोठी में बंद कर दिया, जेल में, और एक साथ पत्थर रख दिया और बंद कर दिया और चले गए। तो थोड़ी देर बेचारा रोता रहा कि मैं तो आया था अपने बच्चों का रोजी कमाने और भीख मांगने, और मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ और सुबह मेरा सर कट जाएगा और मेरे बीवी बच्चों को पता नहीं होगा, मैं क्या करूँ। तो उसको एक बात याद आई कि वो है मेरा अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक राजी किससे होगा, वो है कुरान और नमाज। तो जनाब, उसने आला हम से शुरू किया, रोता भी रहा, पढ़ता भी रहा, दुआ भी मांगता रहा। जब सुबह की अजान हुई तो वन नास पे पहुंच गया और उसको दम किया पत्थर को, तो पत्थर भी सोना बन गया। तो जनाब, जब सुबह सिपाहियों ने दरवाज़ा खोला जेल का तो देखा तो वो पत्थर जो है वो सोना बना हुआ है, और बादशाह सलामत के इंतज़ार किया। जब बादशाह सलामत अपने तख्त पे आया तो उसको पेश किया और पत्थर वो जो सोना बना हुआ था वो भी साथ ले गए। तो बादशाह सलामत ने कहा, अल्लाह पाक ने तेरे अंदर कुरान रखा है, इतनी ताकत रखा है, और तू लोगों से भीख मांग रहा है, अपने अल्लाह पाक से क्यों नहीं मांगता। तो जनाब, आज मैं आपको कुरान मजीद की ताकत बताऊंगा और आपको फिर मैं 40 साल पीछे लेके जाऊंगा।
اپنے شہر میں کافی لوگ جہانیہ میں پہنچ جاتے ہیں، مجھے فون کرتے رہتے ہیں کہ صحیح بابا آپ کہاں ہو، ہم جہانیہ سے پوچھ رہے ہیں اور جہانیہ میں آپ کا کوئی نام نہیں بتا رہا۔ 2 جہانیہ شہر ہیں، ایک سندھ میں مہروں کے ساتھ شاہپور جہانیہ ہے، ایک پنجاب میں لودھرا بہاولپور کے ساتھ جہانیہ شہر ہے۔ ان 2 شہروں میں لوگ مجھے ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کے مرشد کا نام ہے سید پیر مخدوم جہانیہ جاں گشت۔ تو آج میں 40 سال واپس جاؤں گا اپنے شہر اچ شریف میں، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں بڑا ہوا۔ تو اچ شریف جناب میرا شہر ہے۔ اب اس وقت میں کراچی میں رہتا ہوں۔ تو جناب آپ کو آج میں 40 سال پیچھے لے کے جاؤں گا، جب میرا بچپن تھا۔ جب میرا بچپن تھا تو میں جناب بس مجھے چین نہیں آتا تھا، میں کسی نہ کسی مزار کی چوکھٹ کو جا کے چومتا تھا، تب مجھے چین آتا تھا۔ جب میں پیچھے چلا جاتا ہوں، 40 سال پہلے چلا جاتا ہوں، وہ پرانا دور دیکھتا ہوں تو میرا جسم جناب پورا کانپتا ہے اور میرے سے ویڈیو نہیں بنتی ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ پاک کے ایسے ایسے نظارے دیکھے اور ایسی ایسی طاقتیں دیکھی کہ آپ نے شاید دیکھی ہوگی۔ تو جناب سید مخدوم جہانیہ جاں گشت سید فضل الدین لاڈلے کے درمیان ایک مسجد ہے جس کا نام حاجات مسجد اس کا نام ہے۔ مسجد کا کیا نام ہے؟ حاجات۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور لمبا کنواں بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ حضرت سید شکر گنج نے چلا کیا۔ تو جناب یہ مسجد بہت پرانی مسجد ہے، جب شہر بھی نہیں بنا تھا یا کچھ لوگ تھے اس ٹائم کی یہ مسجد ہے۔ جب محمد بن قاسم کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سندھ سے جنگ کرتا ہوا، مسلمان بناتا ہوا اور علاقے فتح کرتے ہوئے جب ملتان شریف کی طرف جا رہا تو ملتان شریف تک وہ گئے۔ جب راستے میں دیکھا تو اچ شریف شہر آیا جو ان کو پسند ہوا اور وہاں اس نے ڈیرے ڈالے اور دیکھا کہ یہاں پر کفار بہت ہے اور چند گھر مسلمانوں کے ہیں جو مسجد بھی نہیں ہے۔ تو جناب وہ مسجد محمد بن قاسم نے بنایا، اس کا نام حاجات مسجد رکھا گیا۔ اور پھر سید مخدوم جہانیہ جاں گشت آئے، انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے اور مزار بنایا۔ پھر حضرت فضل الدین لاڈلا انہوں نے مزار بنایا۔ پھر حضرت سید شکر گنج فرید شکر گنج آئے، وہاں جو کنواں تھا وہاں پر انہوں نے چلا کیا۔ تو جناب یہ مسجد درمیان میں ہے۔ آپ کا کبھی اچ شریف میں جانا ہو، میرا تو شہر ہے اچ شریف، تو یہ سید مخدوم جہانیہ جاں گشت، تو سید فضل الدین، حضرت سید فضل الدین لاڈلا اور حضرت سید مخدوم جہانیہ جاں گشت کے درمیان میں یہ مسجد ہے اور وہ کنواں ہے جہاں پر حضرت بابا شکر گنج فرید نے چلا کیا۔ اور جناب یہ جو مسجد ہے حاجات، اس میں ہمارے سید پیر مخدوم جہانیہ جاں گشت ہمارے مرشد نے بھی نمازیں پڑھی، اور جتنا اللہ کے ولی ہے یہاں پر بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے اور یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد بہت ہی برکتوں والی مسجد ہے۔ تو جب میری عمر 12-13 سال تھی تو میرا گھر تھوڑا دور تھا، تو جیسے میں اپنے کام کاج سے فارغ ہوتا تھا تو میں ان مزاروں پہ آ جاتا تھا اور میں ان کی چوکھٹ چوم کے چلا جاتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ پاک عطا کرتا ہے یا یہ اللہ کے ولی عطا کرتے ہیں۔ تو میں ایک انسان کو دیکھتا تھا جو اس شہر کا نہیں تھا، وہ گاؤں کا تھا، اور وہ دن رات اس مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا، کیونکہ اس ٹائم اس مسجد میں کوئی قسمت والے لوگ نماز پڑھتے تھے، اور مغرب کے بعد تو کوئی شہر میں نظر ہی نہیں آتا تھا، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی، گیس بھی نہیں تھے، اور اتنی عوام بھی نہیں تھی، اور اتنا لوگ جاگتے بھی نہیں تھے۔
اور کوئی دن کو نماز پڑھتا تھا اور مغرب کے بعد بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا، بسیں بھی نہیں ہوتی تھی، کاریں بھی نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتے تھے، اور دور کے سفر ہوتے تھے اور 35 لوگ سفر کرتے تھے اور کوئی لوگ آتے تھے۔ آج کل تو سارا دن رات رش لگا رہتا ہے۔ تو جناب میں اس انسان کو، اس بندے کو، میں جب مزار سے جاتا تھا تو مسجد سے گزرتا تھا تو میں اس کو دیکھتا تھا، وہ تنہا اس مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اور کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ تو جناب کافی عرصہ چلتا رہا، پھر ایک دن جب میں آیا تو دیکھا تو وہ دھانے مار کے رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ مجھے اس کے اوپر بہت ترس آیا کیونکہ میں قریب رہتا تھا اور اس شہر کا تھا۔ تو میں جناب اس سے کافی دیر تک پوچھتا رہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کسی نے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ چیلا کر رہا ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی مسافر ہے، اس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اس مسجد میں رات کو سوتا ہے۔ تو وہ دھاڑے مار مار کے جناب رو رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ چیلا کر رہا ہے۔ تو کافی دیر کے بعد جب اس نے چپ کیا تو اس نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو روز دیکھتا ہوں کہ آپ ان مزاروں پہ آتے ہو اور چوکٹ چوم کے چلے جاتے ہو اور میری دیوار کے ساتھ اور مجھے دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہو، تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ چل آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو جناب اس نے مجھے مسئلہ بتایا، بولا تقریباً 2 مہینے سے میں چلا کر رہا ہوں سورۃ فاتحہ کا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے قرآن میں کتنی طاقت ہے۔ تو جناب اس نے کہا کہ میں سورۃ فاتحہ کا چلا کر رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر اور مجھے رزق چاہیے۔ تو ایک دن آخری تھا تو ایسا ہوا کہ میرے چاروں طرف سونے کے ڈھیر لگ گئے۔ تو میرے سے غلطی ہوگی کہ میں چیک کرنے لگ گیا کہ یہ سونا ہے یا کوئی دوسری چیز ہے۔ میں نے جیسے چیک کیا وہ سب کچھ واپس ہو گیا اور مجھے آواز آئی کہ اگر تم زندہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تو بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اتنا محنت کیا اور محنت کرنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے عطا ہی کر دیا، اور میں نے چھوٹی سی غلطی کی اور لالچ کی کہ میں چیک کروں سونا ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو میں لالچ میں جیسے چیک کرنے لگا تو وہ سب کچھ واپس ہو گیا اور میری محنت ساری ضائع ہو گئی، اور آج کے بعد میں اس مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ جنید نے مجھے آرڈر دے دیا کہ ہم نے تیرے کو زندہ چھوڑ دیے، لیکن آج کے بعد تم چلا نہیں کرو اور اس مسجد میں چلے جاؤ۔ اور تم نے لالچ کیا اور تم نے شک کیا اور تم نے چیک کرنے کی کوشش کی، تو اس لیے میں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوں کہ میں نے اتنا محنت کیا، دن رات میں یہاں بھوکا پیاسا پڑا رہتا تھا اور رات کو ساری رات میں اپنا چلا کرتا تھا، اور جب آخری دن آیا تو سونے کے ڈھیر لگ گئے۔ میرے دل میں تھوڑی لالچ آ گئی کہ میں اس کو چیک کروں کہ یہ سونا اصلی ہے یا ویسے نکلی ہے، کیا چیز ہے۔ تو میں اس کو ہاتھ لگا کے جیسے چیک کرنے لگا تو وہ سب کچھ واپس ہو گیا، اور مجھے کہا کہ تم اگر اپنا زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر رہو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ اور اس لیے دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوں کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ میرے دل میں لالچ کیوں آیا۔ تو جناب یہ دیکھا اللہ کے قرآن کی طاقت۔ آج میں نے آپ کو 40-50 سال پرانی بات سنائی، جب میری عمر 12 اور 13 سال تھی تو لوگ ایمان کے کتنا پکے ہوتے تھے اور یقین کے کتنا پکے ہوتے تھے کہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ کا اس نے چلا کیا اور سونے کے ڈھیر لگ گئے، اور اس کی تھوڑی سی لالچ نے سب کچھ واپس ہو گیا۔ تو بیٹا میں آپ سے پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی عمل کیا کریں اور یقین اور ایمان کے ساتھ کیا کریں، دل میں لالچ اور شک نہیں کیا کریں۔ اگر شک کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اور کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ جب بھی آپ پہلے تو آپ عمل قرآن مجید کا نہیں کریں، اگر جب کرتے ہیں تو اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک آپ کے یقین اور ایمان کو دیکھ کے آپ کو کامیاب کرے گا۔
تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ آباد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد۔ سائیں بابا حیدر علی شاہ کو اجازت دیں، اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔